अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अब दिल चैनल को आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आमदीन खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरपाल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा जनाब, पाकिस्तान से रिलेटेड बड़ी एक अहम खबर है। मुराद सईद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा 3 साल के बाद मंजर आम के ऊपर आए हैं। इससे पहले ट्विटर के ऊपर तो वो आप उनको देखते थे, उनके अकाउंट से जो ट्वीट्स वगैरह होती थी, लेकिन खुद वो कई दफ़ा एक इंटरव्यू के अंदर जो है वो सामने आए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दूसरे रहनुमा को जो है वो इंटरव्यू दिया है। शहजाद अकबर साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, उनको उनके चैनल के लिए जो है उन्होंने इंटरव्यू दिया है। उसको बाद में वीडियो के अगले हिस्से में जो है वो जाकर डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले ईरान और अमेरिका के हवाले से जो मामला हैं ज़रा सबसे पहले उसे डिस्कस करेंगे, जो कि दोबारा ज़रा तलखी की तरफ जो है वो चले गए हैं। और इसकी वजह यह है कि ईरान की जानिब से तजावीज़ का इंतज़ार था अमेरिका को, और वो तजावीज़ जो दी गई हैं डोनाल्ड ट्रंप ने इसके ऊपर जो है वो इन तजावीज़ को मुकम्मल तौर पे मुस्तरद कर दिया। उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। सोशल मीडिया के ऊपर अपने अकाउंट के ऊपर जो उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा मैंने ईरान के नाम नहाद नुमाइंदों की जानिब से हालिया तजावीज़ देखी हैं, यह मुझे पसंद नहीं आ रही है। तजावीज़ मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरान का जवाब वाशिंगटन के लिए काबिल कबूल नहीं है और मौजूदा सूरत हाल में दोनों ममालिक के दरमियान इख्तलाफात बरकरार हैं। तो ये पाकिस्तान के ज़रिए जो है वो बेसिकली जो ईरान की जो तजावीज़ थी ये अमेरिका भिजवाई गई थी, और अब अमेरिका ने जो है उससे बाकायदा तौर पे जो है वो रिजेक्ट कर दिया। और जैसे ही ये रिजेक्शन हुई है उसके बाद तेल की प्राइसेस जो हैं वो हमने देखा है कि एक दफ़ा फिर जो है वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई। जैसे ही ये खबर आई कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो उन्हें रिजेक्ट कर दिया है, तो ऑयल जो है वो जनाब तकरीबन ब्रेंट खाम तेल जो है वो कोई $105 के आसपास जो है वो चला गया। इसके साथ साथ ईरान के सरकारी नशियाती इदारे ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरानी तजावीज़ मुस्तरद किए जाने के ऊपर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी मनसूबा दरअसल ट्रंप की लालच के सामने ईरान की हथियार डालने के मुतरादिफ है। ईरानी सरकारी मीडिया ने अपने टेलीग्राम बयान में कहा कि तेहरान की जानिब से दिए गए जवाब में ईरानी अवाम के बुनियादी हकूक़ पर जोर दिया गया है और ईरान किसी ऐसे मुआहदे को कबूल नहीं करेगा जो उसकी खुद मुख्तारी या कौमी मफादात के खिलाफ हो। बयान में कहा गया कि ईरान की ताज़ा तजावीज़ में अमेरिका से जंगी नुकसानात के इज़ाले का मुतालबा भी शामिल है। ईरान ने आपदा हुर्मुज़ पर अपनी खुद मुख्तारी के मौक़िफ़ को भी दोहराया और कहा कि खित्ते में सलामती और बहरी गुज़रगाहों के मामला पर ईरान का मौक़िफ़ जो है वो वाज़ेह और गैर मुतज़लज़ल है। तो ईरान का रिएक्शन जो है वो सामने इस तरह है। उनके वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जंग के खात्मे के लिए ईरान की हमसे पेश की गई तजवीज़ एक ज़िम्मेदाराना पेशकश थी जिसका मकसद खित्ते में कशीदगी कम करना और अमन की राह हमवार करना था। उन्होंने कहा कि ईरान ने मुज़ाकरात में वाज़ेह मुतालबात पेश किए हैं जिनमें जंग का मुकम्मल खात्मा, अमरीकी नाकाबंदी और बहरी इख्तिलाकी जैसे इक़दामात का इख्तिताम और अमरीकी दबाव के बायस बैरून मुल्क मुंजमद किए गए ईरानी असासों की रिहाई जो है वो शामिल है। उन्होंने कहा कि आपने हुर्मुज़ से महफूज गुज़रगाह की फरहमी भी ईरान के अहम मुतालबात में शामिल है, क्योंकि ये आलमी तजारत और तवानाई की तस्सील के लिए नहायत अहम रास्ता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईरान खित्ते खुसूसन लबनान में सिक्योरिटी इस्तेहकाम चाहता है। ईरानी तर्जुमान ने मज़ीद वाज़ेह किया कि अगर ईरान पर जंग मुसल्लत की गई तो तेहरान भरपूर दिफा करेगा, ताहम जहाँ सफारत खारी और मुज़ाकरात की गुंजाइश होगी ईरान इस मौके से फ़ायदा उठाने के लिए तैयार रहेगा। इसके अलावा अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने वाज़ेह किया है, उन्हें दावा किया है कि तेहरान ने जंग के खात्मे के लिए भेजे गए अपने जवाब में महदूद मुद्दत के लिए यूरेनियम आज़ूदगी रोकने पर आमादगी ज़ाहिर कर दी है। ताहम अमेरिका की तवील मुद्दती शराइत मानने से उन्हें इनकार कर दिया, यानी कि ईरान एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जो है वो यूरेनियम एनरिचमेंट जो है उसे रोकने के लिए तैयार है, लेकिन जितना टाइम फ्रेम अमेरिका मांग रहा है कि जनाब 20 साल, वो उसे मानने के लिए जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। उन्होंने कहा कि जी ईरान अब रद्द-ए-अमल में मरहलावार जंग बंदी आपने हुर्मुज़ को बतदरीज खोलने और आइंदा 30 रोज़ के अंदर नए मुज़ाकरात शुरू करने की तजवीज़ भी जो है वो इन सारी सजेशंस के अंदर जो है वो दी गई है, लेकिन अमेरिका ने आप जानते हैं कि उसे मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया। दूसरा, ईरान की जानिब से जो है वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस रिपोर्ट को भी रिजेक्ट कर दिया गया है कि जी यूरेनियम एनरिचमेंट के हवाले से जो क्लेम किया जा रहा है वो गलत है। इसके साथ साथ द एटलांटिक उसने एक बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल लिखा है, चेकमेट इन ईरान। कहते हैं ऐसा वक्त याद करना मुश्किल है जब अमेरिका को किसी तनाज़े में मुकम्मल शिकस्त का सामना करना पड़ा हो। ऐसी शिकस्त जो इस कदर फैसला कुन हो कि उसके स्ट्रेटेजिक नुकसान को ना तो दुरुस्त किया जा सके और ना ही नज़रअंदाज किया जा सके। कहते हैं दूसरी जंग अज़ीम वर्ल्ड वॉर 2 के इब्तदाई महीनों में पर्ल हार्बर, फिलिपाइन और पूरे मगरबी बहर-उल-काहिल में होने वाले तबाहकुन नुकसान का बाद में इजारा कर लिया गया था। वियतनाम और अफगानिस्तान में शिकस्तें महंगी ज़रूर साबित हुई, लेकिन उन्होंने दुनिया में अमेरिका की मजबूरी हैसियत को मुस्तकिल नुकसान नहीं पहुँचाया, क्योंकि वो आलमी मुकाबले के बरकज़ी मैदान नहीं थे। ईरान के साथ मौजूदा महाजराई में शिकस्त बिल्कुल मुख्तलिफ नौयत की
ہوگی. اسے نہ درست کیا جا سکے گا اور نہ ہی نظر انداز کیا جا سکے گا. نہ تو حالات دوبارہ پہلے جیسے ہوں گے اور نہ ہی کوئی حتمی امریکی فتح اس نقصان کو ختم یا کم کر سکے گی. آبِ ہرمز دوبارہ ویسے نہیں کھلا رہے گا جیسے پہلا تھا. یعنی بیسکلی ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح پہلے امریکہ مختلف وارس کے اندر انوالو رہا ہے, چاہے افغانستان ہو, عراق ہو, پرل ہاربر جاپان کے ساتھ ہو, یا فلپائنس کے اندر ہو, یا ویتنام ہو, ان تمام چیزوں کو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے امریکہ نے اپنی طاقت کم از کم بنوا ضرور لی. ایران میں آ کے وہ پھنس گیا ہے. ایران کے اندر جو ہے وہ جب تک کم از کم اپنا وہ مقصد اچیو نہیں کرتا, اور اگر اس ساری سچویشن کو ویسے ہی چھوڑ دیتا ہے, تو امریکہ کا جو ایک امیج بنا ہوا ہے پوری دنیا کے اندر, سپر پاور کا جو امیج ہے وہ ڈنگ پھولتا ہے اس کی وجہ سے. آگے دیکھتے ہیں, ٹرمپ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ پتے کس کے پاس ہیں, لیکن اب یہ واضح نہیں کہ ان کے پاس کھیلنے کے لیے کوئی مؤثر پتہ باقی ہے بھی یا نہیں. امریکہ اور اسرائیل نے 37 دن تک ایران پر انتہائی تباہ کن حملے کیے, ملک کی بڑی قیادت کو ہلاک کیا اور اس کی فوج کا بڑا حصہ تباہ کر دیا, مگر پھر بھی نہ حکومت گرا سکے اور نہ ہی اس سے معمولی رعایت حاصل کر سکے. لہٰذا امریکہ کی شکست نہ صرف ممکن ہے بلکہ غالب امکان بھی رکھتی ہے, اور شکست کچھ اس طرح دکھائی دے رہی ہے. ایران آبِ ہرمز پر اپنا کنٹرول برقرار رکھے گا. یہ عام مفروضہ کہ کسی نہ کسی طرح بحران کے خاتمے پر آبِ ہرمز دوبارہ کھل جائے گی بے بنیاد ہے. ایران کا اس بات میں کوئی مفاد نہیں کہ حالات دوبارہ پہلے جیسے ہو جائیں. لوگ تہران میں سختی اور اعتدال پسند دھڑوں کی بات کرتے ہیں, لیکن اعتدال پسند عناصر بھی یہ ضرور سمجھتے ہوں گے کہ ایران آبنائے پر اپنا کنٹرول کھونے کا متحمل نہیں ہو سکتا, چاہے اسے کتنا ہی اچھا معاہدہ کیوں نہ مل جائے. ایک تو یہ کہ صدر ٹرمپ کے ساتھ کسی بھی معاہدے کی بھلا کتنی ضمانت ہو سکتی ہے. آبنائے سے گزرنے والے جہازوں کی آمد و رفت بند یا کنٹرول کرنے کی طاقت ایران کے جوہری پروگرام کی نظریاتی طاقت سے کہیں زیادہ فوری اور مؤثر ہے. آبنائی میں یہ نیا اسٹیٹس کو خطے اور دنیا میں طاقت اور اثر و رسوخ کے توازن میں بڑی تبدیلی لائے گا. خطے میں امریکہ ایک عارضی شیر ثابت ہوگا, جس کے باعث خلیجی اور دیگر عرب ریاستیں ایران کے ساتھ مفاہمت پر مجبور ہوں گی. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. میں بار بار یہ سوال کرتا ہوں کہ جو دیگر خلیجی ممالک ہیں جن کے اوپر ایران کی جانب سے اٹیکس ہوئے ہیں, وہ پہلے امریکن بیسز وہاں پہ بنائی, امریکن پروٹیکشن کے اندر وہ اپنے آپ کو سمجھتے رہے, لیکن اب اس جنگ کے بعد وہ خود سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ بھائی امریکہ نے تو ہماری مدد کے لیے آیا نہیں جس طرح آنا چاہیے تھا. اس نے تو تمام تر فوکس جو ہے وہ اسرائیل کی طرف کیا ہوا تھا. اب اس جنگ کے بعد جو ہے وہ خلیجی ممالک بھی سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ جناب ایران کے ساتھ ہمیں اپنے تعلقات ٹھیک کرنے چاہیے. ہم تو بلا وجہ کی اس وار کے اندر مارے گئے ہیں, یا ہمارے اوپر اس طرح کی بمباری ہوئی ہے. آگے کہتے ہیں جی اس تبدیلی کا ایک نتیجہ بڑی طاقتوں کے درمیان بحری دوڑ کی صورت میں بھی نکل سکتا ہے. خلیج میں امریکی شکست کے عالمی سطح پر بھی گہرے اثرات ہوں گے. پوری دنیا دیکھ سکتی ہے کہ صرف چند ہفتوں کی جنگ میں ایک دوسرے درجے کی طاقت کے خلاف لڑتے ہوئے امریکی اسلحہ ذخائر کو خطرناک حد تک کم کر دیا ہے, اور اس کا فوری حل بھی نظر نہیں آتا. اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ کسی اور بڑے تنازع کے لیے تیار بھی ہے. عالمی نظام کی نئی تربیت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. خلیج میں امریکہ کی کبھی غالب حیثیت اس عمل کی طرف پہلی بڑی قربانی ہے. تو مشکلات ہی مشکلات ہیں. اٹلانٹک جو ہے وہ اپنے اس آرٹیکل میں کہتا ہے کہ ان کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ اپنا اسٹیٹس جو پہلے اس کا موجود تھا اسے بچانے کے اندر بری طرح جو ہے ناکام ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایران سے خبر آئی ہے. ایرانی عدلیہ کا کہنا ہے کہ امریکی انٹیلیجنس سروس اور موساد کے ساتھ تعاون پر عرفان شکور زادہ کو آج پھانسی دے دی گئی ہے. ایرانی عدلیہ کے مطابق عرفان شکور زادہ نے دشمن کے اداروں کو خفیہ معلومات فراہم کی. 8 مئی کو ایران میں انسانی حقوق کے مرکز نے رپورٹ کیا کہ سپریم کورٹ نے یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں یورو اسپیس انجینئرنگ کے ممتاز طالب علم کی سزائے موت کی توثیق کی ہے. عرفان شکور زادہ کو فروری 2025 میں پاسدار انقلاب کی انٹیلیجنس نے جاسوسی اور دشمن ممالک کے ساتھ تعاون کے الزامات پر گرفتار کیا تھا. جیل سے بھیجے گئے ایک تحریری پیغام میں عرفان شکور زادہ نے کہا تھا کہ تشدد اور کئی مہینوں کے قید تنہائی کے دوران انہیں جبری طور پر اعتراف جرم کے لیے مجبور کیا گیا ہے. تو اب اس عرفان شکور زادہ کو جو ہے وہ پھانسی دے دی گئی ہے. اس کے علاوہ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ اس کے FPV ڈرونز لبنان میں اسرائیلی فوجیوں اور گاڑیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں, جبکہ اسرائیلی رپورٹس کے مطابق ان خطرات پر بڑھتی ہوئی تشویش پائی جاری ہے. اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ حزب اللہ کے اہداف پر حملہ کر رہا ہے, جبکہ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل نے مارچ سے اب تک 2750 سے زائد افراد کو جو ہے وہ ہلاک کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جناب کچھ پاکستان سے ریلیٹڈ خبریں بھی شامل کرتے ہیں اور بات کریں گے برات سعید کی. برات سعید جناب 3 سال کے بعد جو ہے وہ دوبارہ منظر عام کے اوپر آئے ہیں. اس سے پہلے آپ جانتے ہیں وہ روح پوش ہوئے تھے, ٹویٹس وغیرہ وہ ضرور کرتے تھے, لیکن اس کے علاوہ جو ہے ان کی کوئی ایز سچ پریزنس جو ہے نہ کسی جلسے میں وہ آپ کو نظر آتے تھے, نہ اس کے ساتھ ساتھ کہیں اور مطلب ان کی اویلیبلٹی جو ہے ویزیبلٹی جو ہے وہ کہیں پہ بھی نظر نہیں آتی تھی. اب اس سارے معاملے میں جو مراد سعید صاحب نے جو انٹرویو دیا ہے, میں اس کے چند چیزیں اکثر شیئر کر دیتا ہوں.
ایک تو انہوں نے کہا کہ میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں پہ تھے, مطلب کہاں پہ روپورٹس تھے, تو انہوں نے کہا کہ میں کچھ عرصہ خالد خورشید کے پاس گلگت بلتستان میں, خالد خورشید جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیف منسٹر ہوا کرتے تھے, تو عمران خان صاحب کی گرفتاری سے پہلے اور اس سے پہلے, تو انہوں نے کہا میں ان کے بعد گلگت بلتستان میں اور پھر زمان پاک میں عمران خان نے مجھے قاسم اور سلمان کے کمرے میں ٹھہرایا, یعنی کہ عمران خان صاحب نے ان کو وہ جگہ دی جو اپنے بیٹوں کو دیتے ہیں, یہ مراد سید صاحب کو وہ جگہ دی گئی. عمران خان نے سیکیورٹی کے لوگوں کو یہ کہا کہ اس کو کارکنان کے پاس کیمپس میں بھی مت جانے دو. میں ایک بار پیشی پہ خان صاحب کے ساتھ چلا گیا تو انہوں نے مجھے ڈانٹا اور کہا کہ بہادری اور بیوقوفی میں فرق ہوتا ہے. پھر خان صاحب اور بشرا بی بی نے مجھے ایک تسبیح, کھجوریں اور بلٹ پروف جیکٹ دے کر وہاں سے روانہ کیا. عمران خان نے مجھے کہا تھا کہ کسی کے کہنے پر مت نکلنا, سوشل میڈیا بھی مت استعمال کرنا. خان صاحب نے اگست میں اپنی گرفتاری سے پہلے مجھے پیغام بھجوایا کہ اگر ملک سے باہر نکل سکتے ہو تو نکلو, کیونکہ یہ لمبا عرصہ چلے گا, ابھی سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے لمبا عرصہ چلے گا. انہوں نے مجھے خود کہا کہ ملک سے باہر چلے جاؤ. 9 میں یہ فالس فلیگ آپریشن تھا جس کی بنیاد پر پاکستان کے مقبول لیڈر کو اور مقبول جماعت کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا گیا. اس کے بعد پاکستان کا آئین کو پامال کیا گیا اور فارم 47 متعارف کروایا گیا. ہم نے 2 بار دہشت گردوں کو ناکام بنایا, لیکن ٹرمپ نے جب اپنی الیکشن مہم میں بگرام ایئر بیس کی بات کی تو ہمارے کچھ لوگ وہاں گئے اور وعدے کر آئے. فوج کے اندر پی ٹی آئی کے لیے دشمن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور فوری دشمن کو شکست دینے کے لیے اس کا کمانڈ اور کنٹرول سینٹر تباہ کیا جاتا ہے. اس لیے عمران خان کی میٹنگز پر پابندی ہے جس سے افراتفری اور انتشار پھیلتا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عمران خان لیڈر ہے, وہ جیل میں ہے, ان کی میٹنگ نہیں ہوتی, باہر سیاسی کمیٹی ہے, کارکنان کا ان پر غصہ ہوتا ہے, پھر میڈیا کنٹرول میں ہے, تمام ادارے بھی کنٹرول میں ہے, میڈیا کنٹرول کے ساتھ ساتھ ڈاؤٹس بھی ہیں, پھر آپ کی صفوں میں بھی کسی کو انگیج اور کسی کو آئسولیٹ کیا ہے. اس پوری تحریک میں بے چینی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس وقت عمران خان قانون اور آئین کی حکمرانی کا کہتا ہے. ہائبرڈ رجیم میں اس وقت پاکستان میں مارشل لا پلس ہے, ایسا پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا. یہ کچھ ڈیٹیل اور بھی ہیں, لیکن چونکہ یہ انٹرویو جو ہے وہ لائیو چل رہا تھا تو یہاں سے یہ اتنی ڈیٹیل جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اچھا, اس میں 2-4 انٹرسٹنگ باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مراد سعید صاحب جو ہیں وہ یہ کہا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف میں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو اپنا جانشین سمجھتے تھے, بلکہ سمجھتے ہیں, مطلب اللہ نہ کرے عمران خان صاحب بالکل ٹھیک ہے, تو ان کو اپنا جانشین ایک قسم کا کنسیڈر کرتے ہیں کہ اگر میں کل کو نہ ہوا تو میرے بعد جو ہے وہ ایکچولی مراد سعید جو ہے وہ پارٹی کو جو ہے وہ سنبھالیں, اور اسی لیے ان کو اتنی پروٹیکشن جو ہے وہ دی جاتی ہے. عمران خان صاحب کی جانب سے ان کو کہا گیا کہ جناب آپ نے منظر عام کے اوپر نہیں آنا, آپ نے روپوشی رہنا ہے. شاید اس لیے ان کی اتنی ضرورت ہے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں مراد سعید صاحب کی جو ہے وہ بڑی ایک امپورٹنٹ جگہ ہے. مطلب اگر وہاں سے کوئی ٹویٹ آتی ہے مراد سعید صاحب کی جانب سے یا کوئی بیان آتا ہے پارٹی پالیٹکس کو لے کے, موجودہ صورتحال کو لے کے, پارٹی کے اندر جو ہے وہ اس کے ٹریمرز فیل کیے جاتے ہیں کہ ہاں جی مراد سعید نے جو ہے وہ کچھ کہا ہے. لیکن آبویسلی مراد سعید جو ہے وہ 9 مئی کے معاملات کے حوالے سے بھی جو ہے وہ مطلوب ہیں اور وہ روپوش ہیں. بیچ میں بہت دفعہ یہ خبریں آئیں, بہت سے لوگوں نے, میں بہت سے ویڈیوگرس کو میں نے دیکھا کہ وہ طرح طرح کی کنسپریسی تھیوریز دیتے ہیں کہ جناب مراد سعید جو ہے وہ بس گرفتار ہونے والا تھا, یہ 2 منٹ رہ گئے تھے, 5 منٹ رہ گئے تھے اور وہ بس آخری مومنٹ پہ جو ہے وہ نکل گئے. حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے کسی کے پاس کسی قسم تک کوئی پروف نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہوا تھا, یا مراد سعید صاحب جو ہیں وہ ان کو کوئی پکڑے جانے والے تھے یا کوئی ایسی بات تھے. وہ جب سے روپوش ہیں تب سے لے کر آج تک ٹویٹ ضرور کر رہے ہیں. بہت سے لوگوں کی ذہنوں میں یہ بھی خیال ہے کہ شاید مراد سعید پاکستان میں ہے ہی نہیں, شاید وہ افغانستان جا چکے ہیں. مطلب لیکن دوبارہ میں یہ بات کروں گا کہ یہ کنسپریسی تھیوریز ہیں, دس از نتھنگ مور دین دیٹ. سو وہ عمران خان صاحب نے ان کو کیا پوزیشن دی تھی, میرے خیال میں اپنے انٹرویو کے اندر جو ہے وہ اسی سے آپ کو جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ان کا مقام کیا تھا عمران خان صاحب کی نظر میں. بڑے ایک جوشیلے قسم کے نوجوان کے طور پہ جو ہے مراد سعید کو جو ہے وہ پیش کیا جاتا تھا. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو ان کو ٹی وی پہ آنا کافی حد تک ان کا کم ہو گیا تھا. اب میں نہیں جانتا یہ خود ان کا اپنا فیصلہ تھا یا عمران خان صاحب نے کہا تھا, بیکاز ان کو اپنے خود سے بھی کنٹرول نہیں رہتا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا ان کے پارلیمنٹ کے اندر بھی جو ہے ایک دو دفعہ بڑی مطلب پرزور قسم کی جو ہے وہ گفتگو اور لڑائی جھگڑا جو ہے آلریڈی ہو چکا ہے. سو مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب ہمیشہ ان کو پروٹیکشن دیا کرتے تھے, ان کو سنبھال کے رکھتے تھے, ان کو بہت زیادہ گائیڈ کرتے تھے. کمپیریٹیولی اگر آپ دیگر پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو اگر آپ کمپیئر کریں نا تو مراد سعید کے اوپر جو ہے وہ عمران خان صاحب کافی زیادہ کانسنٹریٹ کرتے تھے. سو 3 سال کے بعد اب دوبارہ 9 مئی کے حوالے سے جو ہے وہ ان کا اس طرح باہر آ جانا بڑا معنی خیز ہے. اور اس کی بہت بڑی ایک وجہ ریسنٹلی انہوں نے جو ٹویٹس کی تھی اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی نظر آئی تھی کہ موجودہ جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے مراد سعید صاحب ان سے کافی حد تک ناراض نہ لگتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جی جس طرح ان کو پرفارم کرنا چاہیے تھا عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے انہوں نے ویسا نہیں کیا ہے. اور اسی وجہ سے جو ہے ابھی کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ آپ شاید زیادہ دیکھنے کے ہیز کم آؤٹ اینڈ گیون دس انٹرویو.
اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے چل کے کیا مزید اب لیڈرشپ کے حوالے سے وہ مزید ایکٹیو ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. دوسرا جناب ایک اور خبر یہ ہے کہ حکومت نے ایک بار پھر اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی ہے. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کو ملاقات کا پیغام بھجوایا. وزیر اعظم نے اپوزیشن لیڈر کو وزیر اعظم آفس یا وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات کی جو دعوت دی ہے. دنیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب نے اسے ریجیکٹ کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان مقامات کے اوپر ہم نہیں مل سکتا، اگر ملنا ہے تو کسی نیوٹرل وینیو کے اوپر جو ہے وہ ضرور ملیے. ابتدائی طور پہ محمود خان اچکزئی نے وفاقی وزیر رانا ثناء اللہ کی رہائش گاہ پر ملاقات پر نمائندگی ظاہر کی ہے. ذرائع کے مطابق حکومت اور اپوزیشن کے مابین پیغام رسانی گزشتہ ہفتے ہوئی. ملاقات میں سیاسی صورتحال سمیت چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کی تقریر کے اوپر بھی جو ہے وہ گفتگو ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور خبروں میں جو ہے وہ شامل کریں گے. وہ یہ ہے کہ جناب وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب نے کہا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں نے پاکستان کو بہت بڑی تباہی سے بچاتے ہوئے بلوچستان سے خاتون خودکش بمبار کو جو ہے وہ گرفتار کیا ہے. کوئٹہ میں خاتون خودکش بمبار کے ہمراہ انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ بیٹھی خاتون خودکش حملے کی مشن پر تھی. خاتون خودکش حملہ آور کو اسلام آباد میں حملے کا عدم دیا گیا تھا. انٹیلیجنس ایجنسی نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردی کے منصوبے کو ناکام بنایا. ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کا بلوچ روایات سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم بچوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں، جبکہ دہشت گرد انہیں خود کو جیکٹس پہنا رہے ہیں، ہم بچی کو باعزت طریقے سے اس کے والد کے حوالے کریں گے. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ دہشت گرد خواتین کو پھنساتے ہیں، بین الاقوامی اکاؤنٹ کو خوش کرنے کے لیے دہشت گرد بچیوں کا استحصال کرتے ہیں. خاتون کو دھمکی دی گئی کہ خودکش حملہ نہ کیا تو والد کو مار دیا جائے گا. سرفراز بگٹی نے کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کو بہت بڑی تباہی سے بچایا. انٹیلیجنس ایجنسیز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ایک بچی کو گرفتار کیا. بلوچ خواتین کبھی اس جنگ کا حصہ نہیں ہے. یہ کون سی روایت ہے کہ اپنے مفادات کے لیے بلوچ بچیوں کو جو ہے وہ استعمال کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب حکومت نے کمرشل پروازوں کے لیے ایئر کرافٹس میں استعمال ہونے والا جیٹ فیول جو ہے وہ مہنگا کر دیا ہے. جیٹ فیول کی قیمت میں 53 روپے 11 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے، جس کے بعد نئی قیمت بڑھ کر 441 روپے 66 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے. جیٹ فیول مہنگا ہونے سے ایئر لائنس کو اخراجات کی مد میں غیر معمولی اضافہ برداشت کرنا ہوگا. ایربس اور بوئنگ ساختہ طیاروں میں ایندھن کے طور پر جیٹ فیول جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. جیٹ فیول کے مہنگا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو ایئر ٹریول ہے اس کی جو ٹکٹس پرائسز ہیں وہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایکسپینسو ہو جائیں گی. مہنگائی اور مہنگائی جو ہے اس کے لیے اب آپ تیاری پکڑ لیجیے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی دفتر خارجہ کے مطابق جناب بنو میں پولیس چوکی پر ہونے والے حملے کی منصوبہ بندی جو ہے وہ افغانستان میں موجود دہشت گردوں نے کی ہے. دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ بنو میں 9 مئی کے دہشت گرد حملے میں 15 پولیس اہلکار شہید اور 4 افراد زخمی ہوئے ہیں. تحقیقات، شواہد اور تکنیکی انٹیلیجنس ثابت ہوا کہ حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں موجود دہشت گردوں نے کی ہے. دفتر خارجہ کے مطابق بنو حملے پر افغان ناظمین امور کو دفتر خارجہ طلب کر کے سخت احتجاجی مراسلہ جو ہے وہ تھمایا گیا. پاکستان نے افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے. اب یہ بیسکلی وہی بات ہے جس کے بارے میں بار بار جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے کہ آخر کب تک یہ سلسلہ جو ہے وہ چلے گا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو خارجی ہے گل بہادر گروپ اس کی جانب سے جو ہے یہ بیسکلی بنو کے اندر جو ہے وہ یہ اٹیک کیا گیا. اور ان کے ظاہری بات ہے ان کے ٹھکانے جو ہیں وہ افغانستان کے اندر موجود ہیں اور طالبان جو رجیم ہے اس وقت افغانستان کے اندر وہ اس کو پوری طرح جو ہے وہ پروٹیکشن دیتی ہے. اور یہ بیسکلی یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ بیسکلی فرسٹریشن ہے کیونکہ کچھ اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ اب ان کو آپریٹ کرنے میں پرابلمز آ رہی ہے. یہ جو خارجی گروپ ہے ان کے اگینسٹ جتنے بڑے لیول کے آپریشنز ہوئے ہیں ان کو آپریٹ کرنے میں چونکہ مشکلات آ رہی ہیں تب جا کے یہ اس قسم کی حرکتیں جو ہے وہ کی جاتی ہیں جس طرح بنو میں ہوا ہے. 10 مئی کو جو CDF کی جانب سے جو تقریر کی گئی تھی اس کے اندر انہوں نے صاف صاف یہ بات کہی تھی کہ کسی صورت ان دہشت گردوں کا جو ہے وہ آخری دم تک جو ہے وہ مقابلہ کیا جائے گا اور ان کو ٹریس کیا جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور جو خاص طور پہ اس کی ٹائمنگ ہے وہ آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ باقی حق کے حوالے سے جو ہے جو تقریبات ہو رہی تھی اس کے اندر جو ہے وہ ان چیزوں کو خراب کرنے کے لیے یا وہاں سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ کرنے کی کوشش کم از کم جو ہے وہ ضرور کی گئی کہ تاکہ جو ہے وہ اس موقع کے اوپر جب پورا پاکستان جو ہے وہ اس کو سیلیبریٹ کر رہا تھا تب یہ دہشت گردی کا حملہ جو ہے اس کے اندر کیا گیا. اب یہ پریشر جو ہے وہ پاکستان کی جانب سے تو جاری رہے گا. پاکستان کی جانب سے یہ جو آپریشن ہے ان فتنۃ الخارج کے خلاف یہ سلسلہ تو اس طرح جاری رہے گا. یہ بمباری بھی اس طرح جاری رہے گی. کوشش بیسکلی ان دہشت گردوں کی صرف یہی ہے کہ کسی طرح پاکستان افغانستان کے اندر ہونے والے جو آپریشن ہے اسے کسی طرح بند کر دے اور وہ بند ہونا نہیں ہے. تو یہ جناب تو کہ اب اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.